अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्मे रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 37, किस्त नंबर 37। हदीस इफ़क में आने वाले मुश्किल अल्फाज की तशरीह और उसके फ़वाइद। इमाम नबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इफ़क हमज़ा मकसूर और फा साकिन के साथ है और यही मशहूर है। काजी अयाद ने इन दोनों की फ़तह नकल की है और कहा है इसमें ये दोनों लुग़तें मुस्तामल हैं, जिस तरह नजस और नुजस दो लुग़तें हैं। इसका मानी झूठ है। कौलहू आज़न हमज़ा की मद और ज़ाल की तख़फ़ीफ़ के साथ बाब अफ़ाल से और हमज़ा की फ़तह और ज़ाल की तजदीद से बाब तफ़ील दोनों तरह मरवी है, यानी इत्ला दी, ऐलान किया। कौलहा अक्त मिन जज़ा ज़फ़ार, अक्त बमानी कल्लादा हार मशहूर है। जज़ा और जीम की फ़तह और ज़ा की जज़म के साथ यमनी खरमहर, ज़फ़ार ज़ा मुअज्जमा की फ़तह और रा के कसरा के साथ यमन में एक बस्ती का नाम है। कौलहा वकानत निसा, उलमाए लुग़त ने इस लफ्ज़ को कई वजह पर ज़ब्त किया है। मशहूर या के ज़मा हा के फ़तह और बामशदद से है, यानी वो गोश्त तो चर्बी के साथ भारी नहीं की गई थी। दूसरी लुग़त या और बा की फ़तह के साथ और इन दोनों के दरमियान हा साकिन है। अहले लुग़त कहते हैं ये लफ्ज़ दो तरह पढ़ा जाता है, हबला अलहम व अकबलहू, जब गोश्त इसको भारी करे और इसका गोश्त और चर्बी ज़्यादा हो जाए। और बुखारी की रिवायत में लम यस्कलन है और इसका मानी भी यही है। वल्लकता मिनत ताम, कम मिकदार, थोड़ा। कौलहा तिहत, मंजली अपनी जगह में आई है। कौला बन वरा अल जैश, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह लिखते हैं, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हदीस में सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे रहने का सबब मज़कूर है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पीछे आने वालों में कर दें। चुनाचा जब लश्कर कूच कर जाता तो ये वहाँ खड़े होकर नमाज में मशगूल हो जाते। दिन चढ़े लश्कर गाह में चक्कर लगाते और गिरी पड़ी चीज़ उठाकर इनसे जा मिलते। फिर हाफिज़ रहमतुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से भी ऐसी ही रिवायत जिक्र की है। ये भी मुमकिन है कि इनके पीछे रहने का सबब नींद का गलबा हो, जो इनकी आदत थी, यानी मैं इनके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से बेदार हो गई। कौलहा फ़खमरत वजीहा, मैंने अपना चेहरा ढांप लिया। कौलहा मोग़िर बिन फिल नहल ज़हीरतिल मोग़र, गैन मुअज्जमा की फ़तह के साथ वग़र्रत वाव की फ़तह और गैन की सकून के साथ सख्त गर्मी के वक्त उतरने वाला। और वग़र्रा सख्त गर्मी को कहते हैं, जैसा कि इमाम नबी रहमतुल्लाह ने लिखा है, नहर ज़हीरता, दोपहर को सोने का वक्त। और हर चीज़ के अव्वल हिस्सा को नहर कहते हैं, कबरा बड़ा हिस्सा। मशहूर किरत में ये लफ्ज़ काफ के कसरा के साथ है। कौलहा पर यानी ये लफ्ज़ या की फ़तह और ज़मा के साथ है। कहा जाता है रबा वराबा, यानी इसको वहम और शक में मुब्तला कर दिया। अल्लुत्फ़ लाम के ज़मा बाज़ इन दोनों हरफों की फ़तह के साथ कहते हैं। ये दो लुग़तें हैं, नेक बर्ताव और नरमी। कौलहा सुम्मा यक़ूलु कैफ़ा तैकुम, ये मुअन्नस के लिए इशारा है और मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। दिक्कत काफ की फ़तह और कसरा के साथ। जोहरी ने दोनों लुग़तें बयान की हैं, लेकिन फ़तह ज़्यादा मशहूर है। नाका इस बीमार को कहते हैं जो अभी अभी बीमारी से सेहतयाब हुआ हो और पूरी तरह तंदुरुस्त न हुआ हो। कौलहा तास, आइन की फ़तह और कसरा के साथ दोनों लुग़तें हैं। ठोकर खाई, हलाक हो गया, इसको शर ने लाजिम पकड़ा, दूर हो गया, ख़ास तौर पर मुँह के बल गिरा। अलमिरत मीम के कसरा के साथ और हलाक हो गया, इसको शर ने लाजिम पकड़ा, दूर हो गया, ख़ास तौर पर मुँह के बल गिरा। अलमिरत मीम के कसरा के साथ और इनकी चादर ऊन के बगैर दूसरी चादर को भी कह लेते हैं। कौलहा इहानाता, ये हरफ निदा बईद के लिए होता है, कभी करीब के लिए भी इस्तेमाल
کر لیتے ہیں جس کو بعید کے قائم مقام سمجھتے ہیں۔ اور ہناتا ہار کی فتح نون کی سکون کے ساتھ، اس کے بعد تا اور آخر میں ہا ساکن ہے، کبھی زما بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا معنی ہے اے یہ عورت، اے عورت، اے دیوانی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی شرارتوں اور ان کی مکاریوں سے آگاہ ہونے کی وجہ سے غفلت کی طرف منسوب کیا ہے۔ الوضیح ممدود ہے، خوبصورت اور حسین۔ وضاعت کا معنی حسن ہے۔ لا یرقع لفظ حمزہ کے ساتھ ہے، بند نہیں ہوتے تھے۔ لا اقتحل بنوم مجھے نیند نہیں آتی تھی، یعنی انہوں نے طلاق دینے کی طرف اشارہ کیا تھا، مشورہ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اسی میں خیر خواہی اور مصلحت سمجھتے تھے۔ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ہی رکھنے کا مشورہ دیا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی بات کی طرف نہ دیں، مطلق دھیان نہ دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ مشکوک ہے، اس لیے انہوں نے شک و شبہ کو چھوڑ کر یقین کی راہ پر گامزن ہونے کا مشورہ دیا، تاکہ لوگوں کے کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اندوہ اور غم میں مبتلا ہیں اس سے نجات پائیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی سے بچ کر سکون قلب حاصل کر پائیں گے۔ لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے باپ سے بڑی محبت ہے۔ نیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت و عفت اور حسانت و دیانت اس سے بہت بڑی ہے کہ اس خباثت کا غبار بھی ان کو چھو سکے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر عظیم ہے کہ یہ بات وہم و گماں میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر کو اس ذلت سے ملوث کرے گا جس کے ساتھ تہمت بازوں نے ان کو ملوث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایک ناپاک عورت اپنے جیسے ناپاک مرد کے لیے ہی زیبا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الخبیثات للخبیثین، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اس لیے ان کو اس کے بہتان اور افترا ہونے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہوا۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب، اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں توقف کیوں فرمایا، اس کے متعلق بحث و تمہیز کیوں کی، نیز اپنے رازداروں سے اب اس بارے میں مشورہ کیوں فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل تھی، اس کے نزدیک اپنے مرتبہ کا بھی علم تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اعزاز کے مستحق ہیں۔ نیز جس طرح فضلاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ سنتے ہی کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اور رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت مسلمہ کا امتحان تھا کہ اس کی وجہ سے بہتوں کے درجات بلند کرے اور بہتوں کو درکات اسفل میں دھکیل دے، ہدایت یافتہ حضرات کے ایمان اور ہدایت میں زیادتی کرے اور ظالموں کو نقصان اور خسران میں ترقی دے۔ اس ابتلا کی تکمیل کے لیے ایک مہینہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند رکھی تاکہ اس کی حکمت پوری ہو، صادق الایمان لوگوں کے ایمان میں زیادتی ہو، عدل و صداقت پر اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول اور دیگر نیک بندوں کے متعلق حسن ظن میں ثابت قدمی نصیب ہو، منافقوں کے جھوٹ اور نفاق میں اضافہ ہو، اور ان کے راز سربستہ کھل کر رسول اللہ اور اہل اسلام کے سامنے آ جائیں۔ نیز صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کی عبودیت درجہ کمال تک پہنچے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام، ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہو، مخلوق سے ان کی امید بالکل یا منقطع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر طرف سے مدد حاصل ہونے کی مایوسی نظر آئے۔ قولہا اخمسہ حمزہ کی فتح نین کے کسرہ اور سعد محملہ کے ساتھ ہے، اس پر عیب لگاؤں۔ الدا وہ بکری جس کو گھر پر چارہ ڈالا جاتا ہے اور چراگاہ میں چرنے کے لیے نہیں جاتی۔ قولہا فامتظر من عبداللہ بن ابی، یعنی ایسے آدمی کو طلب کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف دلائی۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس کے برے فعل پر سزا دوں تو مجھے کون معذور سمجھے گا۔ بعض کہتے ہیں من یعذرنی کمانا من یذرنی ہے، میری مدد کون کرے گا، اور مدد کرنے والے کو عزیر کہتے ہیں۔ اس کی تائید سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے انا ازرک منہ، یعنی اس معاملے میں
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، شعراء الالہ فی اناس ابنو اہل اللفظ ابنو با مفتوحہ خفیفہ اور نون مضموم کے ساتھ ہے، اور قاضی ایاز نے اصیلی کی روایت میں با مہدہ کی تشدید کے ساتھ باب تفیل سے نقل کیا ہے۔ یہ اس میں ایک لغت ہے، اس کا معنی ہے میری بیوی پر عیب اور تہمت لگائی ہے، اور یہی قابل اعتماد ہے کیونکہ حمزہ اور با کی فتح کے ساتھ ابن کا معنی تہمت ہے، اور اس معنی میں وہ حدیث ہے جو شمائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں وارد ہوئی، لا تؤمن فی الحرم، یعنی اس کی مجلس میں حرمتوں پر عیب اور تہمت نہیں لگائی جاتی۔ قاضی ایاز نے بیان کیا ہے کہ یہ لفظ عبدوس کی روایت میں با سے پہلے نون مشدد کے ساتھ آیا ہے، یعنی ابن کے بجائے انب باب تفیل سے ہے، مگر یہ تضعیف ہے کیونکہ اس کا معنی سخت ملامت ہے، اور اس مقام پر اس کا کوئی مطلب نہیں۔ البرہا با مہدہ کے ضمہ را کی فتح اور ہا محملہ کی مد کے ساتھ ہے، اس کا معنی سخت ہے۔ قولہا حتی لیہتدر منہ مثل الجمان لم تہد در کا معنی ہے گرتے تھے، جمان جیم کے ضمہ اور میم کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ موت الباس کہتے ہیں وہ دانے جو چاندی سے موتیوں کی طرح بنائے جاتے ہیں۔ سور یعنی رسول اللہ، یعنی کھل گئی اور دور ہو گئی۔ قولہ کنف کاف مفتوح اور نون کے ساتھ ہے، وہ کپڑا جو عورت کے بدن کو چھپائے ہوتا ہے۔ یہ کنایہ ہے کہ اس نے کسی عورت سے جمع اور اختلاط نہیں کیا۔ قولہ التی کانت تسامینی، یعنی یہی اپنے حسن و جمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے مرتبہ و مقام کی وجہ سے مجھ سے فخر اور مقابلہ کرتی تھی۔ یہ لفظ باب فاعلہ سے سموع سے مشتق ہے اور اس کا معنی بلندی ہے۔ قولہ اہمی سمی، یعنی میں اپنے کان کی حفاظت کرتی ہوں اور جو کچھ میں نے نہیں سنا ہے میں نہیں کہتی کہ میں نے سنا ہے۔ قولہ واما المنافق عبداللہ بن ابی فہو الذی کانت یستو شیء، یعنی پوچھ کر اور قرید کر اس کو نکالتا تھا، پھر اس کو پھیلاتا اور اس کی تشہیر کرتا تھا، اور فتنہ کی ساگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا۔ واللہ عالم۔ اس حدیث سے فوائد کا استبنات، اس حدیث سے مستبرت ہونے والے فوائد کی فہرست بہت طویل ہے جو درج ذیل ہے۔ مختلف روایات کا ایک حدیث کو بیان کرنا جائز ہے، جبکہ ہر ایک نے اس کا ایک مبہم حصہ نقل کیا ہے۔ عورتوں کے درمیان اور عتق وغیرہ مسائل میں قرآن اندازی کرنا صحیح ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں اس پر انبیاء علیہ السلام میں سے یونس، زکریا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں نے عمل کیا ہے۔ ابن منظر کہتے ہیں اس کا استعمال اجماع کی طرح ہے، اور جو لوگ اس کو رد کرتے ہیں ان کی بات درست نہیں۔ سفر کے وقت عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالنا واجب ہے کہ اپنے ساتھ کس کو لے جائے۔ گھر میں رہنے والی عورتوں کے لیے ایام سفر کی قضا واجب نہیں۔ طویل سفر کی صورت میں اس پر اجماع ہے، اور صحیح مذہب کے مطابق تھوڑے سفر کا حکم بھی لمبے سفر جیسا ہے۔ خاوند کا اپنی بیوی کو سفر میں ساتھ لے جانا جائز ہے۔ عورتوں کا جہاد میں جانا اور کچاووں پر سوار ہونا جائز ہے۔ اس سلسلہ میں سفر میں مردوں کے لیے ان کی خدمت کرنا جائز ہے۔ لشکر کا سفر پر روانہ ہونا امیر کی اجازت پر موقوف ہے۔ عورت قضاء حاجت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے، اور یہ امر مستثنیات میں سے ہے۔ حضر کی طرح سفر میں عورتوں کے لیے ہار پہننا جائز ہے۔ کوئی آدمی عورت کو اونٹ پر سوار کرائے تو غیر محرم ہونے کی صورت میں بلا ضرورت اس سے بات نہ کرے، کیونکہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچاوے میں اٹھا کر اونٹ پر کستے تھے، مگر ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ عورتوں اور دوسرے لوگوں کے لیے کھانے پینے میں درمیانی روش اختیار کرنا، پرخوری سے پرہیز کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کی یہی حالت تھی، اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتا تھا وہی کامل اور افضل ہے۔ کچھ دیر کے لیے ضرورت کے مطابق بعد لشکر کو بڑے لشکر سے پیچھے رہ جانا جائز ہے، جبکہ جمع ہونا ضروری نہ ہو۔ پریشان اور ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے والے انسان کی مدد کرنا اور ضائع ہونے والی چیز کو بچانا اور عزت والے لوگوں کا احترام کرنا واجب ہے، جس طرح صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ دینی یا دنیاوی مصائب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا مستحب ہے، خواہ و مصیبت اس کو یا اس کے کسی عزیز کو پیش آئے۔ آدمی خواہ نیک ہو یا بد، عورت کے لیے اس سے اپنا منہ چھپانا واجب ہے۔ جب فائدہ ہو تو قسم کھلانے کے بغیر قسم کھا لینا جائز ہے۔ آدمی پر کوئی الزام لگے تو اس کو
اس سے چھپانا مستحب ہے، جبکہ اس کے ذکر میں کوئی خاص فائدہ نہ ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مہینہ تک چھپائے رکھی۔ دستور کے مطابق بیویوں سے میل جول اور نرم برتاؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا ثبوت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں خاوند کا اپنی بیوی سے نرم برتاؤ اور اچھا میل ملاپ۔ جب خاوند کو غیر مناسب بات کی اطلاع ملے تو اپنی بیوی سے نرم برتاؤ میں کمی کر دے تاکہ وہ محسوس کرے اور اس کا سبب معلوم کرنے کے بعد اس کی اصلاح کرے۔ بیمار پرسی کے وقت بیمار سے خیر و عافیت اور حال و احوال پوچھنا مستحب ہے۔ عورت کو گھر سے باہر جاتے وقت کسی دوسری عورت کو ساتھ لے جانا مستحب ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ انس پکڑے اور کوئی اس سے تعارض نہ کرے۔ اپنے عزیز اور قریبی رشتہ دار سے نفرت کرنا، جبکہ کسی صاحب فضل کو اذیت پہنچائے یا کوئی دوسرا برا کام کرے، جیسے مسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی۔ اہل بدر کی فضیلت اور ان کی طرف سے غیر مناسب بات کی تردید، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دینے سے ان کی ماں کو منع کیا۔ عورت اپنے والدین کے گھر خاوند سے اجازت لے کر جائے۔ تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا، جیسا کہ اس حدیث میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ آدمی کو اہم ضرورت پیش آئے تو اس سلسلہ میں اپنے رازداروں، گھر والوں اور دوستوں سے مشورہ کرنے کا استحباب۔ اپنے متعلقین میں سے کسی کو متعلق غیر مناسب بات سنیں تو اس بارے میں تحقیق کرنا جائز ہے، لیکن غیر متعلقین کی صورت میں ایسا کرنا منع ہے، کیونکہ یہ جاسوسی اور فضول حرکت ہے۔ غیر معمولی واقعہ پیش آنے کی صورت میں امام کا لوگوں کے سامنے اس شخص کی شکایت کرنا جو اس کے اہل خانہ یا کسی دوسرے کی اذیت کا مرتکب ہوا ہو، اور اس کو سزا دینے پر عذر بیان کرنا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینے کی وجہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ پر سوار کرانے کے سلسلہ میں شریفانہ افعال نیز سارے واقعہ میں حسن ادب کا مظاہرہ کرنے کی بنا پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، فتنہ و فساد، جھگڑے و تنازعات کو دور کرنے اور غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں جلدی کرنا، توبہ کا قبول ہونا اور اس کی ترغیب دینا، چھوٹوں کے بجائے بڑوں کو بات کرنے کا موقع دینا کیونکہ وہ حالات سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے استشہاد کرنا بلا خوف جائز بلکہ مستحب ہے۔ مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے میں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کرنا، جس پر واضح نعمت ہو یا اس سے کوئی کھلی ہوئی مصیبت دور ہو، اس کو فوراً خوشخبری سنانا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت سے برات قرآن حکیم کی نص کے ساتھ ثابت ہے۔ جو انسان الیاذ باللہ اس میں شک کرے وہ کافر ہے اور جمیع مسلمانوں کے اجماع کی بنا پر مرتد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عظمت و اکرام کی وجہ سے ہے۔ نئی نعمت پر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَا يَعْتِرِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ الا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا استحباب، خواہ و بدسلوکی کا مظاہرہ کریں، خطا کار کو معاف کرنے اور اس سے درگزر کرنے کا استحباب، نیکی کی راہوں میں صدقہ و خیرات اور مال خرچ کرنے کا استحباب، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حصول کا سبب ہے۔ جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے پھر اس کو معلوم ہو کہ یہ بہتر اس کے علاوہ دوسری چیز ہے تو اس کے لیے بہتر چیز پر عمل کرنا مستحب ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ خالہ زاد بہن کا بیٹا ان قریبی رشتہ داروں سے ہے جن سے صلہ رحمی کرنا مستحب ہے۔ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی پرہیزگاری کا ثبوت، گواہی دینے میں تحقیق سے کام لینا، محبوب کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر اس کے دوستوں، خادموں، تابعداروں کا لحاظ کرنا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تکریم کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کی۔ خطبات میں حمد و صلات کے بعد اما بعد کہنا مستحب ہے۔ اپنے امیر کی بے عزتی دیکھ کر مسلمانوں کا غیظ و غضب میں مبتلا ہونا، اس کی تلافی کی کوشش کرنا، باطل پرست کی حمایت کرنے والے کو سب و شتم کا نشانہ بنانا جائز ہے، جیسا کہ منافق کی حمایت کرنے
पर उसीद बिन हजीर ने साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को बुरा भला कहा और फरमाया, तो मुनाफिक है और मुनाफिकीन की तरफ से झगड़ता है, यानी तो मुनाफिकों जैसे काम करता है। वल्लाहु आलम। औरतों का एक दूसरे की सफाई पेश करना जायज़ है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा था, किसी बातिल चीज़ का एतराफ़ करना हलाल नहीं है। सब्र जमील का अंजाम दोनों जहां में इज्जत और खुशी है। अल्लाह ताला ने कभी ईमानदार बंदे को बदतरीन किस्म की मकरूह चीज़ में मुब्तला कर देता है जो इसके लिए बेहतर होती है, शर नहीं होती। जैसा कि इसने फरमाया, ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम। इंसान कभी ऐसी चीज़ पर खुश होता है जो इसके लिए हलाकत और दुनिया और आखिरत की रसवाई का बायस होती है। सब लोगों से ज़्यादा आफत रसीदा नबी होते हैं, फिर सालिहीन, सुम्मल अमसलो फलल अमसल। हज़रत सल्लल्लाहु की ख्वाहिश के मुताबिक वही नहीं आती थी, वरना इस हादसा में 1 महीना की ताख़ीर वाक़या ना होती। गैब की बात वही जानता है जिसको अल्लाह ताला बताए। जो शख्स सराहतन जना की तोहमत लगाए, इस पर हद क़ज़फ़ वाजिब है। हद लगाने से फितना, फसाद और तफरीक बैनुल मुस्लिमीन का अंदेशा हो तो हद ना लगाए, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को हद नहीं लगाई थी। हार गिरने का वाक़या कितनी दफ़ा पेश आया। कुछ लोग कहते हैं कि हार ज़ाया होने का वाक़या कई दफ़ा पेश आया। मोहम्मद बिन हबीब अखबारी इनमें से एक हैं। ये लिखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा और ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में 2 दफ़ा गिरा। फिर अहले मगाज़ी का इसमें इख्तलाफ है कि इन दोनों जंगों में से पहले कौन सी जंग हुई। इस बात की दलील नज़ूल आयत तयम्मुम का वाक़या के साइफ़क से बाद का है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो हदीस है जिसके इमाम तिबरानी रिवायत करते हैं कि मेरे हार गिरने और अहले इफ़क की तोहमत लगाने के बाद में एक दूसरी जंग में हज़रत सल्लल्लाहु के साथ गई तो एक दफ़ा मेरा हार फिर गिर गया। इसकी तलाश करने के लिए आप सल्लल्लाहु ने लोगों को रोका। इस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बेटी तू हर सफ़र में लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। और अल्लाह ताला ने तयम्मुम की रुख्सत नाज़िल फरमाई, लेकिन इस हदीस की सनद के बाद रावियों में मक्काल है। बुखारी में है, मौसा बिन उक़बा कहते हैं ग़ज़वा मुरसी 4 हिजरी में हुआ है, मगर इब्न इसाक़ ने बिलजज़म कहा है और इब्न हज़म ने भी इसकी इत्बा की है। ये ग़ज़वा शाबान 6 हिजरी में पेश आया और इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह का ये कौल के साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए वहम है। बहमी तकरार साद बिन इबादा और उसीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के दरमियान हुई थी और वहम से कोई इंसान महफूज नहीं रह सकता। फिर उन्होंने कहा, यही बात सही है, मैं कहता हूँ कि मौसा बिन उक़बा के कौल के मुताबिक ये ग़ज़वा 4 हिजरी में पेश आया। सब अश्कालात दूर हो जाते हैं। वल्लाहु आलम। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।